वेलकम बैक नाजरीन। अब हम उलमाए किराम की नशस्त की जानिब बढ़ेंगे और आज यौम शहादत शेर खुदा मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाह वजहुल करीम है। आज हम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम आते ही खून में अजीब सी हरारत महसूस होती है और जिसकी सीरत दिलों में इनकलाब बर्पा करती है। अली वो मर्द हक़ हैं जिन्होंने बचपन ही में रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को पहचान लिया और दुनिया को बता दिया कि सच्चाई देखने के लिए उम्र नहीं बसीरत चाहिए। वो अली जिन्हें रब्बे दो जहां ने रहमतुल लिल आलमीन का दामाद चुना, वो अली जिनके फैसलों को खुद रसूल अकरम ने सबसे बेहतर करार दिया, वो अली जिन्हें मुबाहिला के दिन नफ्से रसूल का शर्फ मिला, जिन्हें आकाए दो जहां ने दुनिया और आखिरत में अपना भाई कहा, वो अली जिनकी औलाद को हजूर ने अपनी औलाद फरमाया और जिनके बारे में ऐलान हुआ अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। ये वही अली हैं जो शब हिजरत बिस्तर रसूल में सोए और वफा की ऐसी तारीख रकम की जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलेगी। ये वही अली हैं जिनके लिए मैदान गदीर खुम में दस्ते मुस्तफ़ा बुलंद हुआ और सदाए हक गूंजी, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। दास्तान शहादत शुरू होती है। नमाज फ़जर का वक्त आया। आप अपने घर से मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए, अज़ान फ़जर दी और नमाज फ़जर की पहली रकत में सजदे से जैसे ही सर उठाना चाहते थे, इब्ने मुलजिम की जहर से भुजी हुई तलवार सर पर गिरी। सर मुबारक शुद्ध आफ्ता हो गया। मस्जिद में शेर हक का दोपारा हुआ ये सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बामोदर, उबला लहू के हो गई मेहराब खून से तर। एक ज़लज़ला बस हुआ नाजिल ज़मीं पर, गर्दों पे जिब्राइल पुकारे गज़ब हुआ। मस्जिद में कत्ल आज अमीर अरब हुआ और आपने बेसाख्ता फरमाया रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। दास्तान ख़त्म हुई। शेर खुदा हैदर करार को हुनैनो बदर में ना कोई हरा सका, कातिल भी मुंतज़िर था सजदाए अली का। आज यौम शहादत हज़रत अली है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा अंदाज में जो है वो आपने इंटरव्यू दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। ख़वातीन और हज़रात, पढ़ते हैं उलमा की नशिस्त की जानिब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद उसामा जावेद चतराली साहब, अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब अल्लामा सैयद अमजद हुसैन नक़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मुफ्ती साहब आपसे करूँगा। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ज़िंदगी के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी फरमाइए। हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ जैसे मोहतरमा ने कुछ इशारात में बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। आपको कई निस्बतें हासिल है। एक निस्बत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। जी, ज़ाहिर है चचाज़ाद भाई जो है ये करीबी रिश्ता है। फिर ये निस्बत भी आपको हासिल है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम उन सहाबा का जो ज़िक्र करता है कि वस्साबिकूनल अव्वलून, जो शुरू में ईमान लाए। ख़ुद सहाबा फरमाते हम उनको गिना करते थे, वो गिने चुने लोग थे। शुरू में ईमान लेकर आना, आप कारोबार शुरू करें, शुरू में कोई आपका साथ दे दे वो अलग बात होती है, बाद में आप ज़रा ऊपर तशरीफ़ ले जाएं फिर हर बंदा सलाम करता है। ये दुनिया का एक तरीक़ाकार है। तो शुरू में जो आप पर ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा है रज़ी अल्लाह ताला अन, ख़वातीन में उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और नौजवानों में हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो आका पर ईमान लेकर आए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद लड़कपन और बचपन में इनके घर ही रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख्वाजा अबू तालिब के घर में रहे थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली को अपने साथ रखा। वो भी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी है। फिर जब आपने मदीना मुनव्वरा कदम रंजा फरमाया तो मदीना मुनव्वरा में भी आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुवाख़ात में किसी के हवाले नहीं किया, अपने साथ रखा। ये भी बड़ी बात है कि फिर जब
جیسے محترمہ نے فرمایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہو گئی شادی کے وہ قابل، تو آپ نے حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح بھی کرایا، تو گویا کہ اور داماد ہونے کے ناطے اور بھی ان کو اپنے قریب کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ان کو خود یہ ارشاد فرمانا کہ فلاں حضرت ابو بکر صدیق میں یہ صفت ہے، اور حضرت عمر فاروق میں یہ صفت ہے، حضرت عثمان غنی میں حیا کی صفت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ فرمانا کہ وہ اقضاہم علی، کہ حضرت علی میں جو فیصلے کی جو صفت ہے، یہ یقین جانیے یہ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور وہ جنگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو آپ کے علم سے جو ہے وہ لوگ بہت ہی زیادہ کیا اٹھا لیتے، فائدہ اٹھا لیتے۔ جہاں تک میں بات اور مختصر کر لوں، جو شہادت کا ایک تذکرہ ہے، تو دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک وقت کا خلیفہ جو ہے وہ صبح و نماز کے لیے اس کا تشریف لانا یہ خود باعث برکت ہے، اور یہ ان تینوں بدبختوں نے مسجد نبوی میں مل کے برق ابن عبد الرحمن اور عمرو ابن تمیمی اور عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں حضرت عمرو ابن العاص پر حملہ کروں گا، تو وہ جو مصر کے والی تھے، اور وہ عمرو ابن تمیمی وہاں پر گئے، لیکن اس دن وہ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ خارجہ ابن حبیب نے نماز پڑھائی اور انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ جی اور پھر وہ بچ گئے، اور پھر جب ان کو پکڑ کے وہاں سامنے لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے کہا جس کو رب وہ رکھنا چاہے تو آپ اس کو مروا وہ شہید نہیں کر سکتے، اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ جو دوسرے صاحب تھے یہ حضرت امیر معاویہ کے پیچھے آئے، تو حضرت امیر معاویہ نماز کے لیے آ رہے تھے، یہ ان پر حملہ آور بھی ہوئے، اور لیکن یہ ہے کہ مسجد تک یہ ابھی یہ پہنچے نہیں تھے، یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حکیم کو لایا گیا، مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے معارف الحدیث جلد نمبر 8 میں کہ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ کے اس زخم کو داغنا پڑے گا، اور یا میں آپ کو ایسی کوئی دوا دے دوں گا جس کے بعد آپ کی اولاد نہ ہو۔ انہوں نے کہا مجھے یہی دوا دے دیں، جو میری اولاد ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ صحت مند ہو گئے۔ لیکن یہ جو ابن ملجم ہے یہ یوں کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لائے، یہ حملہ آور ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کافی زخمی ہوئے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں، آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے، لیکن جب تک میں مر نہ جاؤں اس سے آپ لوگ قصاص، اپنے بڑے بیٹے سے فرمایا تم اس سے قصاص بھی نہیں لوگے۔ اگرچہ بعد میں حضرت علی سے محبت کرنے والے ہر دور میں ہیں، اس دور میں بھی تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، لوگ اس شخص کو قتل بھی کر دیتے ہیں، لاش کو بھی جلا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کو برداشت نہیں کیا۔ لیکن حضرت علی کا بھی مسجد میں ہی صبح نماز فجر میں شہید ہونا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی صبح کی نماز فجر میں شہید ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ حضرات نماز فجر خود پڑھاتے تھے، اس کے لیے تشریف بھی۔ اس سے ہم ایک یہ نقطہ بھی نکال سکتے ہیں۔ باقی تو یہی ہے کہ وہ جنتی لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اور ہمارے سننے والوں کو انہی حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسامہ بھائی، جس طریقے سے حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، ہمیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر ایک جو اہم پہلو جس طریقے سے انہوں نے گفتگو میں کہا علم کے حوالے سے، اور علم کو اسلام نے، رسول اللہ نے بڑی اہمیت دی، اور پھر کہا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو جناب علی اس کا دروازہ ہے، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے ذرا گفتگو آپ فرمائیں۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اس آیت کا یہاں کئی انداز میں ذکر بھی ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دنیا میں یعنی کہ انسان جو ہے وہ اس قرآن کی تلاوت کو بھی جانتا ہو، جیسے کہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی سوال کیا گیا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا معرفت الحروف والوقوف، کہ تم اس کے حرفوں کو پہچانو اور اس کے وقف کے مقام کا تمہیں پتہ ہو. ٹھیک ہے، جو قراء حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں بہت اہم ہے کہ کہاں رکنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ غلط رکنے سے اس کا پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں ایک مثال، جیسے ایک منافق کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ عجیب قرآن ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، وہی ہم پہ لعن کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہاں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا الذین ھم عن صلاتہم فویل للمصلین. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اقرا لانا چاہیے تھا فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، اس کو ملا کے پڑھو تاکہ بات کمپلیٹ ہو. پھر اسی طرح اگر الحمد ہے، اگر الحمد کو حمد پڑھ لیا جائے تو پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حمد معنی تعریف، حمد معنی موت. ٹھیک ہے، تو یہ جسے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اور باقاعدہ یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن کے مفسر تھے. اگر وہ تفسیر امت تک پہنچ جاتی، ٹھیک ہے، جیسے کہ قبلہ نے بھی ذکر فرمایا کہ اصل معاملہ یہ کہ جو ان کے سامنے حالات و احوال کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ان کی علمی جو شعار تھے، جو ان کا علمی کام تھا، وہ امت تک اس طرح سے واضح انداز میں پہنچ نہیں سکا جس طرح اس کا پہنچنے کا حق تھا. اور میں کہوں کہ یہ امت کی محرومی ہی رہی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی کئی دور میں ان کی جو چیزیں ہیں وہ آگے چلی. جیسے حسن بصری جیسا شاگرد انہیں ملا، انہیں جیسے کہتے ہیں امام دوسی جیسے شاگرد ملے جنہوں نے ان کے کام کو آگے لے کے چلے. عربی میں جو نحو ہے، نحو کا کوئی پراپر کام نہیں تھا، یہ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو ترتیب دیا. یہ جیسے ہم اعراب کا کام کہتے ہیں کہ اعراب قرآن کے، یہ اصل جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کام تھا. اور یہ امام دوسی کے نام سے مشہور ہوئے جو ان کے شاگرد. تو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے باقاعدہ پھر آگے پھیلایا بھی. البتہ جو ہے اس کی تدوین کا کام جو ہے حجاج بن یوسف کے دور میں، البتہ کام جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے. اور اسی طرح سے دیکھا جائے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایڈمنسٹریشن اور جسٹس کو الگ کرتے ہیں، تو ایڈمنسٹریشن تو انہوں نے کر دی، سب بنا لیا، لیکن معاملہ جب آیا کہ جسٹس کے لیے کس کو بٹھایا جائے تو وہ سیدھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں قاضی القضاء مقرر کیا، کیونکہ ان سے بہترین کوئی بھی سامنے ایسا بندہ نہ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ علم الکتاب، اور علم الکتاب پر حکمت کا ہونا. دیکھیں اصل ہے کہ انسان کو علم تو فائدہ، ہم نے کہا نا کہ علم تو انسان کے پاس آ جائے. علم انسان کو متکبر بھی کر سکتا ہے، علم انسان کو غافل بھی کر سکتا ہے، علم انسان کو جیسے کہتے ہیں فخر پر بھی مجبور کر سکتا ہے، جب تک کہ حکمت اللہ کی طرف سے نہ مل جائے. اور حکمت جو ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو سب سے بڑا کردار کہ چاہتے ہوئے بھی امت کے اندر کبھی بھی فساد برپا کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں سے ان کی حکمت واضح ہوتی ہے. باقاعدہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے جب خلیفہ مقرر ہو گیا، لوگوں نے بیعت لے لی. ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں تک کہ بنو ہاشم نے بھی ابھی بیعت نہیں لی ہے، انتظار میں ہے. ابو سفیان پہنچ جاتا ہے ان کے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے ان کے گھر. تو انہوں نے کہا کیا بنی ہاشم پہ یا اعلی عبد مناف، کیونکہ عبد مناف ایک ہی رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ کیا وہ وقت آ گیا کہ اب ہم تیم کے جسے کہتے ہیں سپرویژن میں کام کریں گے، ہم میں سب سے کمزور قبیلہ. ٹھیک ہے، جب حضرت علی کے سامنے یہ بات رکھی بھی گئی، ٹھیک ہے، حضرت عباس نے ان کے چہرے کی طرف، تو حضرت علی نے کہا کہ معاذ اللہ، علی کو قطعاً برداشت نہیں ہے کہ امت پر وہ وقت آئے کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوں اور باہر مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے. اور پھر حضرت علی نے ان احوال کو دیکھتے ہوئے جا کے باقاعدہ بیعت بھی کی، اور امت کی جیسے کہتے ہیں اس وقت کی جب کہ حالت ایسی ہو سکتی تھی. چاہتے تو بنی ہاشم کوئی ایسا کمزور قبیلہ نہیں تھا، اگر وہ بزور بازو کچھ بھی چاہتا وہ کر سکتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے کہتے ہیں، اور یہ جو ایک پروگرام میں پہلے بھی بات ہوئی کہ عبد المطلب، ٹھیک ہے، وہ واضح طور پہ وہ تھے جن کے پاس باقاعدہ جسے کہتے ہیں قریش کی سرداری تھی. مخزوم کو خوف ہی یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے قبول کر لیا تو ہم تو ہاشمیوں کو دوبارہ سے اپنے اوپر مسلط کر دیں گے.
ٹھیک ہے. اور بے شک عبد مناف ہی دوبارہ جیسے ہی ابو جہل مارا گیا تو کہ ابو سفیان سردار بن گیا. تو اس قبیلے کا جو زور تھا وہ واضح تھا. اگر کھڑے ہو جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ جب ابو جہل نے ہاتھ اٹھایا تو سب سے پہلے کس کے پاس گئی؟ ابو سفیان کے پاس گئی, اور ابو سفیان سیدھا ابو جہل سے بدلہ لینے کے لیے پہنچ گیا. یعنی یہ آپس میں کنیکٹڈ تھے, لیکن کیا کہ امت کو توڑنا پیدا, اور یہ انسان کو حکمت سے ہی آتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان کے ساتھ جو احوال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار رہا ہے وہ دیکھنے والا ہے. حسنین کریمین کو جس طرح سے انہوں نے پھر حضرت عثمان کی شہادت پہ جس طرح سے غاضب ہوئے ان پہ, وہ واضح ہے. اور پھر جو ان کے سامنے آلات بنے, میرے خیال سے سارے خلفاء جو ہے وہ آزمائے گئے کہیں نہ کہیں باہر سے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہی لوگوں سے آزمائے گئے. اور میرے خیال سے جو کردار انہوں نے پیش کیا کہ اپنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی کیسا معاملہ رکھنا ہے, میرے خیال سے اس سے بہترین کوئی تاریخ میں مثال چھوڑ کے نہیں گئی. بہت خوب. خواتین و حضرات, علامہ صاحب معذرت کے ساتھ وقفے کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو کا آپ کی طرف سے جو ہے وہ آغاز کریں گے. خواتین و حضرات, فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے, اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ.